अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। साहिब बात करेंगे जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सियासत के, इलेक्शन के, वोट के नाम के ऊपर गंद फैलाया गया, गंदा खेल खेला गया और खेला जा रहा है। और इस सारे अमल को देख के मकबूजा कश्मीर के अवाम भी शर्मा गए हैं और वो क्या सोच रहे हैं जो कहते थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। एक्शन कमेटी और फिर APC कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ये सारे हालात और वाक़यात कैसे हैं, किस तरफ ये चीज़ें जाएंगी। इमरान खान का सोहेल अफरीदी कहाँ है? वो सोहेल अफरीदी जो इमरान खान को पसंद था, वो सोहेल अफरीदी कहाँ पे है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। पाकिस्तानी चद्दड़, मीडिया और अदलिया, ये भी बड़ा अहम मौजू है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो साहिबो देखिए, इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ पे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, वफाकी हुकूमत और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का दौर जो है वो जारी और सारी है, लेकिन बात किसी हतमी नतीजे के ऊपर नहीं पहुँच रही, पहुँचती हुई दिखाई भी नहीं दे रही। मुख्तसर ये है कि एक नई APC कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर तमाम आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातें शामिल होंगी। वहाँ ये राय ली जाएगी और उस राय लेने के बाद ये फ़ैसला किया जाएगा कि आज़ाद कश्मीर की जो नुमाइंदा सियासी जमातें हैं वो क्या चाहती हैं। क्या माजरीन की 12 सीटें ख़त्म हो जानी चाहिए, क्या कम होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। तो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के फ़ैसले के बाद पता चलेगा कि जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ है और जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ सामने आएगा, उसमें कितना बड़ा तज़ाद है। ये मैं आपको कबल अज़ वक्त बयान कर देता हूँ कि उसमें बहुत बड़ा तज़ाद होगा। क्यों कि गुज़श्ता रोज़ शौकत नवाज़ मीर साहब ने एक तकरीब से ख़िताब करते हुए मुस्तरद कर दिया है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को। उन्होंने कहा है कि जब भी इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो हमें ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के पीछे और बाकी चीज़ों के पीछे लगा देते हैं। वही मुतालबात हैं जो पहले किए थे, हम उसके ऊपर कायम हैं और उससे 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। तो लिहाजा आप ये चीज़ें कीजिए, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की चीज़ें और ये सारे हालात और वाक़यात जो हैं वो कोई मानी नहीं रखते। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हम फिर भी देख लेते हैं कि क्या नताइज जो हैं वो निकल सकते हैं। आज मुज़फ़्फ़राबाद में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हो रही है जब मैं आपसे बात करूं, और कल फैसल राठौर ने, वज़ीर आज़म ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैंने शौकत नवाज़ मीर को कॉल की और कहा कि आपके घर दावत देने आना चाहता हूं, जिस पर शौकत नवाज़ मीर ने दबे अल्फाज में मना कर दिया। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक ये भी सूरत हाल है कि PTI आज़ाद कश्मीर ने पीपल्स पार्टी हुकूमत की तरफ से बुलाई गई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बायकाट का फ़ैसला किया, यानी कि उसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल नहीं होगी। और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पहले से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की अहमियत, अफादियत को मानने से इनकारी है। तो अब इस सारी सूरत हाल में आगे 9 जून को एहतजाज भी होना है, इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी होना है। आज 3 हो चुकी है। मेरी खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल साहब से बात हुई थी। वो कह रहे थे कि 4 अगस्त तक असम्बली की मुद्दत है। मुद्दत ख़त्म होने से 45 दिन पहले जो है वो इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करना ज़रूरी होता है। उस एतबार से वो कह रहे थे कि 4 जून तक ऐलान हो जाएगा। आज 3 है, कल 4 जून है। तो देखते हैं कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी और 45 डेज़ पहले असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने से क्या इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तरफ ये 12 सीटों का मामला है, 9 जून का एहतजाज है, इलेक्शन शेड्यूल जारी करना है, फिर इलेक्शन करवाने हैं। फिर पीपल्स पार्टी चाहती है 12 सीटें ख़त्म हो जाएं, नून लीग और दीगर जमातें चाहती हैं ना ख़त्म हो, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी भी चाहती है ख़त्म हो जाए। तो इसका दरमियाना हाल मैंने गुज़श्ता रोज़ पेश कर दिया था, लेकिन मेरा नुक्ता एक ही है कि इलेक्शन हर 2 सूरत में होने चाहिए, 1 मिनट के लिए भी डिले नहीं होने चाहिए। अगर ये डिले हो गए तो ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र ये गैर आइनी अमल होगा। फिर आप लोग कहेंगे स्पीकर साहब तो गैर आइनी तौर के ऊपर सदर है ना। गैर आइनी काम पहले भी हुआ, बैरिस्टर सुल्तान साहब बतौर सदर दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी जगह नए सदर का इंतखाब 30 दिनों के अंदर करना था, नहीं किया गया। तो लिहाजा जो हो चुका सो हो चुका। आइंदा जो है वो गैर आइनी कोई इकदाम, कोई अमल नहीं होना चाहिए। साहिब जो कुछ आज़ाद कश्मीर के अंदर हो रहा है, दूसरी जानिब जो कुछ गिलगित बल्तिस्तान में हो रहा है, तीसरी जानिब जो मकबूजा कश्मीर में लोग बैठे हैं, इसी बहाने बताइएगा हमें वहाँ से कौन कौन और क्यों देखता है, और आपकी राय इस नुक्ते के ऊपर क्या है कि मकबूजा कश्मीर में बैठे हुए लोग गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान का हाल देख के शर्मिंदा है।
شرما رہے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اس پاکستان کے بارے میں، ایسے پاکستان کے بارے میں کہتے تھے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کا الیکشن چوری کیا جا رہا ہے، آزاد کشمیر کے اندر عوام کو ان کے بنیادی حقوق نہیں دیے جا رہے. تو کل اگر یہ آزادی کی تاریخ چلاتے چلاتے اس پاکستان کے ساتھ رہنے کو جائیں گے جہاں آئین نہیں، قانون نہیں، انصاف نہیں، کیسے نہیں صاحبو؟ میں اس کے اوپر بات کرتے ہوئے آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھ دیتا ہوں کہ گلگت بلتستان کا جو الیکشن ہے وہ کون جیتے گا، اور پہلے سے منصوبہ بن چکا ہے. پہلے بلوچستان میں حکومت ہے اسٹیبلشمنٹ کی، پھر پورے پاکستان میں، اور اب دوسری بہترین حکومت اسٹیبلشمنٹ کی گلگت بلتستان کے اندر آئے گی. اس سے قبل آپ کو بتایا تھا کہ 33 نشستیں ہیں گلگت بلتستان اسمبلی کی، 22-23 کے اوپر 2021 کے انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی پاکستان تحریک انصاف نے. اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہاں پہ جو ایم سم تھنگ جو علامہ ناصر راجہ صاحب کی جماعت ہے اس کا، جو کہ وہ شیعہ ہیں اور شیعہ بہت زیادہ ہیں گلگت بلتستان میں، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ وہاں پہ اتحاد ہے. یہاں پہ میں یہ بات بھی بیان کر دوں کہ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ پہلے میاں صاحب کو اجازت دی الیکشن کمیشن آف گلگت بلتستان نے، پھر اس کے بعد وہ وہاں پہ گئے ہیں اور وہاں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو رہے ہیں، سب لوگوں کو لیول پلائنگ فیلڈ ملی ہے، فلاں فلاں ایسے ایسے کہا گیا. صاحب وہ آپ بتائیے، اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں آپ بتائیے، آپ غیر جانبدار لوگ ہیں، انڈیپینڈنٹ رائے دیجئے، کیا گلگت بلتستان کے اندر ایک جماعت کو روکا گیا اور باقی جماعتوں کو انتخابی مہم چلانے کی اجازت ہے اور کچھ کو ضلع بدر کر دیا گیا؟ کیا وہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو رہے ہیں اور کیا آپ اس نتائج کو مانیں گے؟ پھر میاں صاحب ٹھیک ہے آپ این او سی لے کے گئے، آپ کو اجازت ملی، اس کے بعد آپ وہاں پہ گئے ہیں، لیکن یہ وقت بھی آنا تھا کہ ریاست کا 3 دفعہ سابق وزیر اعظم رہنے والا این او سی لے کے، اجازت نامہ لے کے وہاں پہ پہنچا، اور جب پہنچے تو وہاں پہ گلے شکوے کر رہے ہیں وہی بات مجھے کیوں نکالا. اور بھائی آپ خود کیوں نکلے تھے؟ پہلے تو اسٹیبلشمنٹ نے نکالا جو کہ غلط کیا آپ کے ساتھ، پھر آپ پاکستان سے پلیٹ لیس کا بہانہ بنا کے خود نکل کے وہیں پہ رہتے، جیل میں رہتے، ڈٹے رہتے، ذلیل و خوار کر دیتے اسٹیبلشمنٹ کو، عمران خان کی حکومت کو. آج وہ عمران خان جیل میں ہے نا، بیٹھا ہوا ہے نا، کچھ بھی نہیں کر رہا اور سزا کاٹ رہا ہے جو نہیں بنتی تھی. چلائیں نہ ریاست، چلائیں نہ نظام، نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، کسی صورت نہیں چل سکتا، کیونکہ جس ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ہو وہاں پہ معاشی استحکام نہیں آ سکتا. آپ جتنے مرضی الیکشن چوری کریں، یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ ایک جماعت کو آپ بالکل کھڈے لائن لگا رہے ہیں اور دوسری جانب جو صورتحال ہے ان کو بے لگام گھوڑے کی طرح چھوڑا ہوا ہے، لیکن جن کے ساتھ عوام ہیں انہیں آپ انتخابی مہم نہیں چلانے دیتے، پارٹی کا نشان نہیں دیتے. جن کے پاس عوام نہیں ہے وہ وہاں پہ بلاول صاحب کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں فارم 45 آپ دو، 47 ہم بنا لیں گے. ان کے ابا بیٹھے ہیں نا وہاں پہ جو بنا کے دے دیں گے. تحریک انصاف اور MWM کا جی پی میں اتحاد ہے، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ MWM وہاں بہت ساری سیٹیں نکالنے کی پوزیشن پر ہے، جو کہ ایک ریالٹی ہے. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر حلقے میں ان کا اچھا خاصا ووٹ ہے، اور ووٹ بینک ہونے کی وجہ سے ان دونوں کا اتحاد یقیناً آسانی کے ساتھ جی پی میں 80% نشستیں جیت سکتا ہے MWM اور پاکستان تحریک انصاف. بہرحال چونکہ وہاں فارم 47 کا راج ہے، تحریک انصاف کے رہنماؤں کو چن چن کر گلگت بلتستان سے نکالا جا رہا ہے، دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی تمام قیادت وہاں مہم چلا رہی ہے، اور تیسرا اہم فریق استحکام پاکستان پارٹی کی اطلاعات ہیں کہ انہیں وہاں زبردست سپورٹ مل رہی ہے اور زیادہ سیٹیں انہیں دیے جانے کا امکان ہے. فوج دے گی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ دے گی. تو وہاں پہ جو میں قبل از وقت آپ کو بتا رہا ہوں، آج 3 جون ہے، 7 جون کو انتخابات ہونے ہیں، 4 روز قبل سن لیجئے گا جو اسٹیبلشمنٹ کا پلان ہے کہ وہاں پہ کس پارٹی کو حکومت دینی ہے، کس پارٹی کو کتنی سیٹیں دینی ہیں. ٹوٹل 33 سیٹیں ہیں، یہ یاد رکھیے گا. 16-17 سیٹیں لینے والے جو ہیں وہ گورنمنٹ بنا لیں گی، اور اب استحکام پاکستان پارٹی کو 5 سیٹیں دینے کی بات ہو رہی ہے. 4 نون لیگ کے حصے میں آئیں گی، 4 پیپلز پارٹی کو دی جائیں گی، اور 2 سے 3 آزاد امیدوار ہوں گی. 5 اور 4 9، 9 اور 4 13، 2 سے 3 مراد 15 اور 16. تو یوں 16 سیٹوں کے ساتھ حکومت بن جائے گی. مگر خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر تحریک انصاف کو مینڈیٹ نہ دیا گیا تو بڑے پیمانے پر وہاں پہ احتجاج ہو سکتے ہیں. جی بی میں ہوٹل ٹورزم انڈسٹری انہیں جو پیسہ بنا کر سارا سال یہ جو سرپلس کر کے دیتے ہیں، جو وہاں سے بزنس آتا ہے، باقی طاقتور کے پاس عقل تو ہے نہیں، لہٰذا وہ حالات کی نزاکت کو سمجھتے نہیں. انہوں نے بس اپنا فیصلہ کیا ہے، اپنے فیصلے کے مطابق چیزوں کو لے کے آگے بڑھنا ہے. تو انہیں تو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے وہاں سے کوئی سرپلس ہے، کوئی ٹورزم پلیس ہے، وہاں سے وہ چیزیں ہوں گی، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی فلانا ہے. انہوں نے وہی کام کرنا ہے صاحب جو انہیں ٹھیک لگتا ہے. سہیل افریدی کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں. پہلے
میں آپ کو چدڑ کی کہانی سناتا ہوں. چدڑ ویسے تھوڑا سا چینج کر دیں تو ہماری زبان میں کچھ نکارا لوگوں کو کچھ اور بھی کہتے ہیں, میں کہہ نہیں سکتا, بد اخلاقی کے زمرے میں آتا ہے. یہ چدڑ کی مونچھیں دیکھیں, مومنہ اقبال کو دیکھیں. پہلے یہ چدڑ گردے بیچتا تھا اور گردے بیچتے بیچتے اپنا دل دے بیٹھا مومنہ اقبال کو. یہ اس کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے, اس کی شکل صورت اور وہ چیزیں دیکھیں معذرت کے ساتھ. پاکستانی میڈیا نے اس معاملے کو, جو کہ ذاتی معاملہ تھا, یہ گردے بیچنے والا, گردہ فروش نون لیگ کا بڑا خاص ہے اور مریم نواز شریف صاحبہ کا بڑا خاص ہے, میڈیا نے تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے اس سے پاپولیرٹی دی, اس چیز کو ایشو بنائے رکھا. آج مومنہ اقبال کی شادی ہوگی ہے, اللہ ان کو خوش رکھے, چیزیں کرے. لیکن یہ جو چدڑ صاحب تھے, ان چدڑ صاحب کی اتنی امپورٹنس تھی اور ایک ذاتی معاملہ تھا اور نجی معاملہ تھا, اس کو پاکستانی میڈیا نے اتنی ہوا دی, اتنی پاپولیرٹی دی کہ ایک تو انہیں مشہور کیا اور دوسرا اصل ایشو سے توجہ اٹھاتے رہے. ہمیشہ پاکستانی قوم کے ساتھ ایسے ہوتا ہے اور ایسے کرتی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ, اور پھر یہ اس چیز کو اپنا بھی لیتے ہیں, ڈائیورشن کے اوپر لگ جاتے ہیں. اور بھائی یہ پاکستانی میڈیا, پاکستانی عدلیہ جیسا بکاؤ تو میں کہتا ہوں کوئی ادارہ نہیں ہے. ان سے تو یہ پٹواری اور پولیس والے اچھے ہیں. پاکستانی میڈیا اور پاکستانی عدلیہ سے پنجاب پولیس اچھی ہے, سی ٹی ڈی والے اچھے ہیں. آپ کہیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں, بھائی وہ مجھے اچھے لگتے ہیں. جتنا یہ کمپرومائز انہوں نے کیا, جتنا ان لوگوں نے سرنڈر کیا ہے, میں چونکہ خود میڈیا سے ہوں, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے اگر سب سے بڑا کنٹرول کیا ہے تو وہ پہلے عدلیہ اور اس کے بعد میڈیا کے اوپر کیا. ان کی کمزوریاں ہیں, یقین جانیے ایسی کمزوریاں, دل کرتا ہے سب کے نام لوں. ان سب کی جو ویڈیو بنائی گئی کیمرے لگا کے, ان کی جو حالت ہے, یہ لوگ صرف اپنے لیے جیتے ہیں. انہیں اپنی قبر اور آخرت کی بھی فکر نہیں ہے. یہ 100 میں سے 10% لوگ ہوں گے جو آج کے دور میں اچھے صحافی ہیں. وہ نہیں اچھا صحافی جو عمران خان کے ڈٹ جانے کے اوپر بات کرتا ہے, اس سے بھی اچھے صحافی ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے, میجورٹی جو ہے وہ 90% یا تو مجبور ہے یا تو اس نے کمپرومائز کیا ہے. یہ ٹی وی مالکان نے بالخصوص کمپرومائز کیا ہے. تو لہٰذا جس ملک کے اندر عدلیہ بک جائے, جہاں چدڑ جیسے بندے کو پاکستانی میڈیا اتنی فوقیت دے, اس ملک کا کیا حال ہوگا. کیا آپ لوگوں کو مومنہ اقبال اور چدڑ کی شادی ہونا آپ پسند کرتے؟ کیا چدڑ جو ہے وہ ڈیزرو کرتا تھا اس لڑکی کے بارے میں؟ سوچے بھی, گردے بیچنے والا کسی اور کو دل دے بیٹھا اور اسے پاکستانی میڈیا ہائی لائٹ کر رہا ہے. کتنی بڑی بےہودگی. آج میں نے پہلی دفعہ اس موضوع کے اوپر بات کی ہے, وہ بھی تنگ آگے بات کی ہے, اس وجہ سے کی ہے کہ یہ پاکستانی میڈیا نے اس سٹوری کو کیوں اتنی اہمیت دی. تو جس قوم کو یہ چدڑ جیسے لوگ دکھائے جائیں اور ایک ذاتی معاملے کو نیشنل ایشو بنا دیا جائے, اور دوسری طرف ہمارے فوجی جوان مارے جائیں اور وہاں پہ کے پی کے میں امن نہ ہو اور الیکشن چوری کیے جائیں, اور کشمیر کے اندر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج کو کوریج نہ دی جائے, اس میڈیا کو خاکہ آپ نے سپورٹ کرنا ہے؟ کیا دیکھنا ہے؟ کیا وہ میڈیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آزاد ہوگا؟ تو لہٰذا یہاں پہ آبے کا آبا بگڑا ہوا ہے. دوسری جانب دیکھیے, جس عمران خان کو جس سہیل افریدی کی تلاش تھی وہ سہیل افریدی نہیں مل رہا. وہ کہاں ہے سہیل افریدی جو عمران خان کو سہیل افریدی چاہیے تھا؟ فرنٹ فٹ کے اوپر کھیلنے والا, اسٹریٹ موومنٹ چلانے والا, کمپرومائز نہ کرنے والا. میں نہیں کہتا انہوں نے کمپرومائز کیا, لیکن یہ گفتگو میں نے ان کی دیکھی گزشتہ روز وہ لاؤ لشکر کے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر. بھائی کیوں آتے وہاں پہ نہیں ملاقات کروائیں گے؟ ٹھیک ہے آ جاتے ہو, ایک پریشر ڈیولپ ہوتا ہے. آپ کہتے ہو میں پارلیمنٹ کے باہر جا کے دھرنا دوں گا, کیا فرق پڑے گا؟ بھوک ہڑتال کرو, مر جاؤ, غرق ہو جاؤ. ان کے سر کے اوپر جو نہیں رینگتی, وہ تو گولی سے فائر مار کے بندے کو مار دیتے ہیں. آپ تو بھوک ہڑتال کرنے سے یا احتجاج کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ سہیل افریدی کہتے ہیں, جو انہوں نے گزشتہ روز اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا نمائندوں سے بات چیت کی. اس کے مطابق یہ ہے کہ عمران خان کی فیملی سے ملاقات نہ کروا کر بنیادی انسانی اور قانونی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. جیل قوانین کے تحت قیدی کو اہل خانہ, وکلا اور ذاتی ڈاکٹروں تک رسائی حاصل ہونی چاہیے. روز آپ یہی کہتے ہیں, عام جیسے بندے کو بھی پتہ ہے کون سی نئی بات کی آپ نے. پھر کہتے ہیں کہ عمران خان کی فیملی سے ملاقات نہ کروا کر عمران خان کی طبی معائنے اور علاج کے لیے فیملی کی موجودگی میں ذاتی ڈاکٹروں کی نگرانی اور ملکی اسپتال علاج کی سہولت فراہم کی جائے. یہ تو آپ پہلے بھی کہتے تھے, اب بھی کہہ رہے ہیں, آئندہ بھی کہتے رہیں گے. کچھ نہیں ہوگا, نئی بات کون سی ہے بھائی؟ کہتے ہیں ملاقاتوں پر پابندیوں نے عوام اور پارٹی کارکنوں میں سوالات اور تشویش پیدا کر دیا کہ عمران خان کو مسلسل تنہائی میں کیوں رکھا جا رہا ہے اور ان تک رسائی کیوں محدود نہیں. کون سی نئی بات ہے؟ خیبر پختونخوا کی عوام نے عمران خان کے ویژن پر اعتماد کیا ہے, اس لیے مالی سال 2026-27 کے بجٹ کی تیاری میں ان کی رہنمائی اور مشاورت ضروری ہے. یہ بات آپ نے اچھی کہی.
لیکن کر لینا، مشاورت نہیں کروائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا ہے کہ اور وزیر خزانہ عمران خان سے بجٹ کے حوالے سے ملاقات کی اجازت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کریں گے تاکہ بجٹ تجاویز ان کے سامنے پیش کی جائیں۔ جو عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر عمران خان کو سزا دیتی ہے، ان کا کیس نہیں سنتی، ان کی ملاقات نہیں کرواتی، اس عدلیہ کا حکم جیل کا سپرڈنٹ نہیں مانتا، اڈیالہ جیل کا، اس کے پاس جا کے درخواست دیں گے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہے بجٹ کو بنانے کے اصول کے لیے ان سے ملاقات کروانے دے۔ ہے نا بے توقع بات۔ کہتے ہیں کہ اگر خیبر پختونخوا کے ساتھ امتیازی سلوک جاری رکھا گیا اور ملاقات کی اجازت نہ دی گئی تو 10 جون کو پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کیا جائے گا۔ اگر کاٹ دیں اسی طرح سے امتیازی سلوک جاری رکھا جائے گا، پہلے بھی اب بھی آئندہ بھی، ملاقات پہلے بھی نہیں ہوئی، اب بھی نہیں ہوگی، آئندہ بھی نہیں ہوگی، اور آپ پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کریں گے اور وفاقی بجٹ کی منظوری کے خلاف بھرپور سیاسی رد عمل دیا جائے گا۔ آپ احتجاج کریں، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ بجٹ میں ایک ووٹ بھی نہیں دیں، جو مرضی کر لیں، ان کے پاس پیپلز پارٹی نون لیگ موجود ہیں، وہ بجٹ پاس کر لیں گے۔ اس کے بدلے میں آپ احتجاج کرنے کے بجائے اپنی طرف سے ایک بجٹ دیں، ایک چیز سامنے رکھیں جس سے تاثر یہ ملے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ یہ سوچ رکھتی ہے اور ایسا بجٹ ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ جتنی باتیں ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ سہیل افریدی صاحب، عوام کو موبلائز کیجئے، احتجاج کیجئے، بولیے بولیے اور بولیے، بس۔ اور دیگر یہ جو آپ نے ڈرامے لگا رکھے ہیں اس سے کچھ نہیں ہونا۔ مجھے پتہ ہے آپ کمپرومائز نہیں ہیں، لیکن یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ فضول باتیں ہیں، جتنی بھی میں نے آپ کی وہ گفتگو اور ساری چیزیں پڑھی ہیں، رٹی رٹائی کہانی ہے، پہلے بھی سنی تھی، آئندہ بھی سنتے رہیں گے۔ ٹیکسز کی بھرمار ہے صاحب، اور 1 جولائی سے پیٹرول ڈیزل پر جو لیوی ہے 2.5 روپے سے بڑھا کر 5 روپے فی لیٹر، عوام پر 220 ارب روپے کے نئے ٹیکسز، تاجروں کے سالانہ 20 کروڑ روپے، سیل پر 25,000 روپے فکس ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ جی ایس ٹی کی شرح 18 سے بڑھا کر 19% کی جا رہی ہے۔ دیکھتے جائیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ 1 جولائی سے نافذ ہونے والے یہ ظالمانہ ٹیکسز، کلائمیٹ لیوی میں اضافہ اور جی ایس ٹی کی شرح 19% کرنا غریب عوام پر مہنگائی کا نیا قہر ڈھائے گا۔ آٹا، بجلی، گیس اور صحت پہلے سے ہی پہنچ سے دور تھے، اب تو عام آدمی کی چمڑی ادھیڑنے کی کسر پوری کی جائے گی۔ تو دیکھتے ہیں یہ قوم کب چیخیں مارے گی، کب بولے گی، کب آواز اٹھائے گی، کب کچھ کرے گی۔ ابھی تک تو یہ لتر کھائے جا رہے ہیں، صرف کہتے ہیں تھوڑا جلدی ماریں، ہمیں پھر باقی کام بھی کرنے ہوتے ہیں۔ صاحبو اپنا خیال رکھیے، اپنا فیڈ بیک دیجیے، جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔